अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों का खुलासा। हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर रियाज अहमद नाइक को पुलवामा में फोर्सेस के साथ झड़प में जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 40 अमवात हुई हैं, जबकि कुल अमवात की तादाद 526 हो गई है। पाकिस्तान में मजीद 1049 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मुतासरीन की तादाद 22,550 हो गई है। दुनिया भर में केसेस की तादाद 37 लाख और अमवात 2,57,000 से जायद हो गई हैं। बरतानिया में हलाकतों की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़कर इटली से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में मरीजों की मजमूई तादाद 12,30,000 जबकि अमवात 71,700 से ज्यादा हैं। यूरोपीय मुल्कों में वायरस का जोर टूट रहा है और नए मरीजों और अमवात की शरह मुसलसल कम हो रही है। और खबरें अब तफसील के साथ। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अहदेदारों के मुताबिक मकामी अस्करी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर रियाज अहमद नाइक को पुलवामा में फोर्सेस के साथ झड़प में जाँ बहक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक झड़प में रियाज नाइको के करीबी साथी की भी मौत हुई है, लेकिन ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। रियाज नाइको उर्फ मोहम्मद बिन कासिम उर्फ जुबैर को सन 2016 में कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की हलाकत के बाद तंजीम का ऑपरेशनल कमांडर मुकर्रर किया गया था। बुरहान वानी को 8 जुलाई सन 2016 को जिले अनंतनाग में झड़प के दौरान हलाक कर दिया गया था। भारत की हुकूमत ने रियाज नाइको के सर की कीमत 12 लाख रुपए मुकर्रर की थी। भारत की वजारत दाखिला ने जून सन 2019 में रियाज का नाम सबसे मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था। एक आला पुलिस अहदेदार इम्तियाज हुसैन ने रियाज नाइको के अपने साथी समेत मारे जाने की तस्दीक की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी करने से मुतालिक हतमी फैसला आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होगा। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन में 9 मई के बाद मजीद नरमी करने पर इत्तेफाक कर लिया था। काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के हवाले से हिफाजती इक़दामात में किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जिन कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है, उनमें हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लॉकडाउन में नरमी का फैसला अगरचे कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद होना है, ताहम वज़ीर आज़म नरमी करने के हक़ में हैं और इम्कान है कि 9 मई को ख़त्म होने वाले लॉकडाउन को जुज़वी लॉकडाउन में तब्दील कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त 88 ममालिक में 1 लाख से जायद पाकिस्तानी वतन वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन अबूजबी से आने वाली परवास के 50% मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद हुकूमती इदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि क्या बैरून मुल्क मौजूद ज़्यादातर पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर मोईद यूसुफ कहते हैं कि 88 ममालिक में पाकिस्तानी मौजूद हैं जो वापस आना चाहते हैं। इनमें से 90% मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब में मुकीम हैं। उनका कहना था कि बैरून मुल्क फंसे अफराद की वापसी का फैसला मुतल्लिका मुल्क में हमारे सफ़ीर करते हैं। हम महफूज तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कुछ अरसा कबल कोरोना टेस्ट मनफी आने की रिपोर्ट के साथ मुसाफिरों को लाने की इजाज़त दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही इस पॉलिसी को बदलना पड़ा कि हज़ारों अफराद कोरोना टेस्ट करवाना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका और यूरोप में उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान की बरामदात पर भी मनफी असर हुआ है। पाकिस्तान के इदारे शुमारियात के मुताबिक अप्रैल सन 2019 के मुकाबले में रवा साल अप्रैल में पाकिस्तानी बरामदात में 54% कमी रिकॉर्ड की गई है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगर आइंदा चंद माह के दौरान पाकिस्तानी बरामदात में मनफी रुझान जारी रहा
تو رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ 26 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا سے تعلق رکھنے والے رہنما سردار عارف وزیر کے قتل کے خلاف پشتون تحفظ تحریک کی اپیل پر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مجموعی طور پر یہ تمام مظاہرے پرامن رہے، تاہم مردان اور بنوں میں پشتون تحفظ تحریک کے تقریباً 14 کارکنوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ سرکاری طور پر پشتون تحفظ تحریک کے کارکنوں کی گرفتاری اور عارف وزیر کے قتل سے پیدا شدہ صورتحال پر کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، مگر ایک سرکاری عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ معاملات وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت بدھ کے روز ہونے والے اعلی سطحی اجلاس میں زیر بحث آئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 22,550 سے زائد ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,049 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 526 افراد اس مرض سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں مریضوں کی تعداد 8,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس مرض سے اب تک 6,217 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے 12 صوبوں میں کووڈ 19 کے 168 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ افغانستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 3,392 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں کابل 34 متاثرہ صوبوں میں سر فہرست ہے۔ نائب وزیر صحت ڈاکٹر واحد اللہ مجروح نے بتایا کہ آج بدھ کے روز تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 104 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ چین میں مقیم افغان تاجروں اور کاروباری شخصیات نے افغان وزارت صحت کو $10 لاکھ مالیت کا طبی ساز و سامان بھیجا ہے۔ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ہجرت سے پیش آنے والے مسائل سے متعلق تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ افغانستان میں ناکافی انتظامات کے باعث 3.5 کروڑ افراد کورونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال جنوری میں کورونا وبا کے آغاز سے اب تک 2,71,000 افغان شہری ہمسایہ ممالک ایران اور پاکستان سے واپس آئے ہیں۔ ناکافی وسائل کے باعث بیشتر افراد کی واپسی پر کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اسکریننگ اور بیمار افراد کو قرنطینہ میں بھی نہیں رکھا جا سکا تھا۔ ادارے کی یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز 3,000 کے لگ بھگ اور 5 مئی تک مرض سے 90 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغان حکام خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافے کے باوجود وائٹ ہاؤس نے کورونا وائرس ٹاسک فورس کو 1 ماہ کے اندر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ میں روزانہ 20,000 سے زیادہ متاثرہ افراد کی نشاندہی ہو رہی ہے اور ہر روز 1,000 سے 2,000 جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ حکومت مئی کے آخر یا جون کے آغاز سے کورونا وائرس کے خلاف اقدامات کی ذمہ داری ٹاسک فورس کے بجائے وفاقی ایجنسیوں کو منتقل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں بے مثال کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سماجی فاصلے کی پابندی پر بھرپور انداز میں عمل کر رہے ہیں اور مختلف ریاستیں محفوظ اور ذمہ دارانہ انداز میں کاروباری زندگی بحال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، لہٰذا انہیں یقین ہے کہ امریکہ میں صورتحال جلد بہت مختلف ہوگی۔ کورونا وائرس کی وبا کے دنوں میں ڈرون ایک اہم ٹیکنالوجی بن کر سامنے آیا ہے۔ شمالی افریقی ملک مراکش میں عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مراکش میں ڈرونز صرف حکومتی ہدایات کے تحت ہی فلموں کی شوٹنگ، زراعت، شمسی پینل کی نگرانی اور نقشہ سازی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب یہی ڈرونز کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ڈرونز کے ذریعے کورونا سے متاثرہ علاقوں کی نگرانی کے علاوہ اس سے اسپرے اور عوامی اعلانات کے کام لیے جا رہے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے
کہ امریکہ نے جوہری معاہدے سے الگ ہو کر ایک غلطی کی ہے۔ حسن روحانی نے ایران پر اسلحے کی تجارت کے حوالے سے پابندیوں کے حوالے سے بھی خبردار کیا ہے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو روایتی اسلحے کی فروخت پر عائد پابندی میں توسیع ہو سکے۔ ایران پر عائد اس پابندی میں اکتوبر سے نرمی کا امکان ہے۔ ایران پر یہ پابندی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے تحت عائد کی گئی تھی۔ اس قرارداد میں ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے سن 2015 کے معاہدے کی حمایت کی گئی تھی۔ اس معاہدے کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کا نام دیا گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2015 کے اس معاہدے سے سن 2018 میں امریکہ کے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد واشنگٹن بتدریج ایران پر پابندیاں نافذ کرتا رہا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا میں سمندری راستے سے ہونے والے حملے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کے حوالے سے صحافیوں کو بتایا کہ اس سے امریکہ کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم اس بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے پیر کو ملک کے سرکاری ٹی وی پر خطاب میں کہا تھا کہ حکام نے 13 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کا واشنگٹن سے رابطہ تھا جو سمندری راستے سے وینزویلا میں داخل ہو کر ان کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے۔ حکام کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں سمندری راستے سے داخل ہونے والے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے سبب عالمی سطح پر کرکٹ میچز کی معطلی سے کرکٹ بورڈز پریشان ہیں۔ صرف انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو موسم گرما میں میچز نہ ہونے کی وجہ سے 380 ملین پاؤنڈز کا خسارہ ہوگا۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹام ہیریسن کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال مقامی کلبز اور کرکٹ بورڈ کے لیے بدترین ہے۔ اگر مسلسل 800 دن تک کرکٹ کھیلی جائے تو ہی یہ نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہیریسن نے برطانوی حکومت کی ڈیجیٹل کلچر میڈیا اینڈ اسپورٹس کمیٹی سے گفتگو کے دوران بتایا کہ کرکٹ سیزن 2 اپریل کو شروع ہونا تھا، لیکن کورونا وائرس کے سبب جولائی کے آغاز تک کوئی میچ نہیں کھیلا جا سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی ماہ سے کھیلوں کا کوئی ایک مقابلہ بھی نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے کرکٹ بورڈ کو مالی خسارے کا سامنا ہے۔ ہیریسن نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ انگلش کرکٹ بورڈ کو سب سے بڑے معاشی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپ میں بدھ کے روز منڈیوں میں ملا جلا رجحان رہا۔ لندن، پیرس اور فرینکفرٹ میں اعشاریہ منفی رہا، لیکن ایشیائی منڈیوں میں صورتحال قدرے بہتر ہے۔ ہانگ کانگ، شنگھائی اور جنوبی کوریا میں اعشاریہ مثبت رہا۔ تائیوان میں صورتحال ایک ہی سطح پر برقرار رہی۔ عالمی منڈیوں میں رجحان سست ہے لیکن مستحکم ہے، کیونکہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر بھی یہ بلیٹن پوسٹ کر دیے جاتے ہیں، جہاں آپ انہیں بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔